बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब्दुल मुत्तलिब ने बयान किया, मैं हतीम में सो रहा था। ख्वाब में एक आने वाला मेरे पास आया और मुझसे कहा, बराह खोदो। मैंने दरियाफ्त किया, बराह क्या है? तो वो शख्स चला गया। अगले रोज मैं फिर उसी जगह सोया। मैंने फिर ख्वाब में देखा कि वो शख्स कह रहा है, बदनूना खोदो। मैंने दरियाफ्त किया, मदनूना कहा है? फिर वो शख्स जवाब दिए बगैर चला गया। तीसरे रोज फिर उसी जगह ख्वाब में दरियाफ्त किया, मदनूना क्या है? वो शख्स कह रहा है, तैयबा खोदो। मैंने पूछा, तैयबा क्या है? वो शख्स फिर चला गया। चौथे रोज फिर उसी जगह ये ख्वाब देखा तो वो शख्स कहने लगा, जमजम खोदो। मैंने कहा, जमजम क्या है? उसने जवाब दिया, वो कुआं है जिसका पानी न कभी खत्म होगा न कभी कम होगा और वो हाजियों की बहुत बड़ी तादाद को सैराब करेगा। फिर उस जगह के कुछ निशानात और अलामात बताए गए कि वहां चींटियों का बिल होगा और वो गोबर और खून के दरमियान में है, जहां सफेद परों वाला एक कौवा चोंच मार रहा होगा। ये जगह दो बुतों असाफ और नाइला के दरमियान थी, जहां कुरैश अपने जानवरों को ज़िबाह किया करते थे। इसी तरह बार बार देखने और निशानात उजागर होने से अब्दुल मुत्तलिब को यकीन हो गया कि ये ख्वाब सच्चा है। ये वाकया रसूल अल्लाह के वालिद जनाब अब्दुल्लाह की पैदाइश से भी पहले पेश आया। अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश को अपना ख्वाब सुनाया और कहा, मेरा इरादा इस जगह को खोदने का है। कुरैश ने मुखालफत की, मगर अब्दुल मुत्तलिब ने मुखालफत की कोई परवाह न की। वो अपने बेटे हारिस, उस वक्त आपका यही एक बेटा के साथ था, उस जगह पहुंच गए और बताए गए निशान के मुताबिक वो जगह खोदना शुरू कर दी। अब्दुल मुत्तलिब खोदते जाते थे और हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब मट्टी उठा उठा कर फेंकते जाते। जब बाप और बेटा कुआं खोद रहे थे तो उस मौके पर कुरैश ने उनका मजाक उड़ाया। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नजर मानी कि अल्लाह ताला ने अगर उन्हें 10 बेटे अता किए और वो उनके लिए कुव्वत का जरिया बने और दुश्मन से मुदाफियत में काम आए, तो वो एक बेटे को काबे के पास ज़िबाह कर देंगे। 3 रोज की खुदाई के बाद इसके कुछ आसार नजर आए तो अब्दुल मुत्तलिब ने खुशी से नारा लगाया, इस्माइल, यही इस्माइल का कुआं है। जब कुरैश को पता चला कि अब्दुल मुत्तलिब अपने मकसद में कामयाब हो गए तो वो सब मिलकर आए और कहने लगे, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ये कुआं हमारे बाप इस्माइल का है, इस पर हमारा भी हक है, इसीलिए इसके जुमला हुकूक में हमें भी शिरकत का मौका दो। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, ये फजीलत मेरे लिए ही खास की गई है, तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं। लेकिन कुरैश अपने दावे पर इसरार करते रहे। आखिरकार ये तय पाया कि इस झगड़े का फैसला बनु साद हजीम की एक काहिना से कराया जाए। यह औरत शाम की सरहद के पास रहती थी। अब्दुल मुत्तलिब और कुरैश के चंद दीगर अफराद काहिना की तरफ रवाना हुए। जब यह काफिला शाम और हिजाज के दरमियान में पहुंचा तो उनके पानी का जखीरा खत्म हो गया। जब हमरा की शदीद गर्मी और प्यास ने उन्हें सताया तो उन्हें अपनी मौत यकीनी नजर आने लगी। अब्दुल मुत्तलिब ने यह सूरत हाल देखी तो अपने साथियों से पूछा, हमें क्या करना चाहिए? वो कहने लगे, मौजूदा इस तरह अंगेज हालत में तो हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तुम ही कुछ बताओ। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, हमें बाकी मांदा तवानाई मुजतमा करके अपनी अपनी कब्रें खोदनी चाहिए। हम में से जो शख्स फौत हो जाए उसके साथी मिलकर उसे दफन कर दे, यहां तक कि आखिर में जो शख्स बच जाए वो दफन होने से भी रह जाए तो कोई हर्ज नहीं। सबके जाया होने से बेहतर यही है कि कोई एक जाया हो। तुम्हारी बात ठीक है, उन्होंने कहा। चुनाचे वो सब अपनी अपनी कब्र खोदने लगे। उन्हें मौत सामने दिखाई दे रही थी। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब ने उनसे कहा, इस तरह बैठकर मौत का इंतजार करने से बेहतर है कि हम पानी की तलाश जारी रखें। हो सकता है अल्लाह ताला पानी की तरफ हमारी रहनुमाई कर दे। वो इस इरादे से अपनी सवारियों की तरफ बढ़े। जब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने ऊंट को उठाया तो उसके पांव के नीचे से मीठे पानी का चश्मा जारी हो गया। ये देखकर सब ने बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर कहा। उन्होंने खुद भी पानी पिया, अपनी सवारियों को भी पिलाया और अपने मशकीजों में भी भर लिया। फिर वो सब कहने लगे, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, हमारे और तुम्हारे दरमियान में फैसला हो गया है। अब उस काहिना के पास जाने की जरूरत नहीं। हम तुमसे जमजम के बारे में भी नहीं झगड़ेंगे। अब जमजम पर तुम्हारा ही हक मुसल्लम है। इब्न हशाम के मुताबिक जमजम की खुदाई के वक्त सोने के 2 हरन और कुछ तलवारें और दरी भी मिली। ये देखकर कुरैश ने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, इन चीजों पर हमारा भी हक है। अब्दुल मुत्तलिब ने इन चीजों में उनका हक तस्लीम करने से इनकार कर दिया और कहा, अगर तुम हिस्सा लेने पर मुसिर हो तो आओ फाल के तीर निकलवाएं। जिसका तीर निकल आए वो हकदार होगा और जिसका ना निकले वो महरूम तस्वुर किया जाएगा। उन्होंने पूछा, ये फालगिरी कैसे होगी? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, 2 तीर काबे के, 2 मेरे और 2 तुम्हारे लिए होंगे। जिसके तीर जिस चीज पर निकल आए वो चीज उसे मिल जाएगी और जिसके ना निकले वो इससे महरूम रहेगा। सबने कहा, यह ठीक है और इंसाफ की बात है।
اس پر عبد المطلب نے 2 زر تیر کعبے کے لیے اور 2 سیاہ تیر اپنے لیے اور 2 سفید قریش کے لیے تیار کیے۔ پھر سب سے بڑے بت حبل کے پاس جا کر وہ تیر پانسہ کے حوالے کیے اور خود عبد المطلب کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے۔ پانسہ نے فال نکالی تو کعبے کے 2 زرد تیر ہرنوں کے نام نکلے اور عبد المطلب کے 2 سیاہ تیر تلواروں اور جرہوں کے لیے نکلے، مگر قریش کے تیر ناکام رہے۔ عبد المطلب نے ان تلواروں سے بیت اللہ کا دروازہ بنایا اور سونے کے 2 ہرن جو کعبے کے حصے میں آئے تھے انہیں پگھلا کر کعبے کا دروازہ سونے سے مرصع کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کعبے کا دروازہ سونے سے مزین کیا گیا۔ عبد المطلب نے زمزم کو بلا تخصیص سب لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت عبد المطلب نے زمزم کے کھودنے کے وقت جب قریش کی جانب سے رکاوٹیں دیکھی تو منت مانی تھی کہ اگر انہیں 10 لڑکے ہوں گے اور وہ سن بلوغ کو پہنچ کر قریش کے مقابلے میں ان کی حفاظت کریں گے تو ان میں سے ایک لڑکے کو کعبۃ اللہ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ذبح کر دیں گے۔ جب انہیں پورے 10 لڑکے ہوئے اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ وہ ان کی حفاظت کریں گے تو ان سب کو جمع کیا اور اپنی نظر کی انہیں خبر دی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نظر پوری کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنے والد ماجد کی بات مانی اور دریافت کیا کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تم میں سے ہر شخص ایک تیر لے اور اس پر اپنے نام لکھ کے میرے پاس لائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور عبد المطلب کے پاس لائے۔ حضرت عبد المطلب انہیں لے کے کعبۃ اللہ کے اندر حبل کے پاس آئے اور حبل ایک باولی پر تھا اور یہ باولی وہ تھی جس پر بیت اللہ کی نظر و نیاز میں جو چیزیں آئیں وہاں جمع رہتی تھی، اور حبل کے پاس 7 تیر رکھے تھے اور ہر تیر پہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ ایک پر خون بہا، دوسرے پر ہاں، تیسرے پر نہیں، چوتھے پر تم ہی میں سے، 5ویں پر تم میں ملا ہوا، 6ٹھے پر تم میں سے نہیں، 7ویں پر پانیوں کے متعلق کچھ لکھا تھا۔ حضرت عبد المطلب اس تیروں والے کے پاس آ کر کہا کہ میرے ان بچوں کے یہ تیر ہلا کے نکالو، اور جو نظر انہوں نے مانی تھی اس کی کیفیت بھی اسے سنا دی۔ ان میں سے ہر ایک لڑکے نے اپنا تیر اس کو دیا جس پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ابن اسحاق نے کہا لوگوں کے خیال کے موافق عبداللہ عبد المطلب کے بہت چہیتے فرزند تھے اور یہی دیکھ رہے تھے کہ اگر تیر ان پر سے نکل گیا تو گویا وہ خود بچ گئے۔ جب تیر والے نے تیر لیے تاکہ انہیں حرکت دے کر نکالے تو عبد المطلب حبل کے پاس کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کرنے لگے۔ جب تیروں والے نے تیر چلائے تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر تو عبد المطلب نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور چھری لی اور انہیں لے کر اصحاب نائلہ کے پاس آئے تاکہ انہیں ذبح کرے۔ جب قریش نے دیکھا تو وہ اپنی مجلس چھوڑ کر ان کے پاس آیا اور کہا عبد المطلب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں اسے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ جب قریش اور آپ کے دوسرے لڑکوں نے دیکھا تو کہا خدا کی قسم اس کو ہرگز ذبح نہ کیجیے گا جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر ایک شخص ہمیشہ اپنے بچے کو لایا کرے گا کہ اس کو ذبح کرے، اس طرح نسل انسانی باقی نہ رہے گی۔ مغیرہ بن عبداللہ نے کہا کہ خدا کی قسم ایسا ہرگز نہ کیجیے گا جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر ان کا عوض ہمارے مال سے ہو سکے تو ہم ان کا فدیہ اپنے مال سے دیں گے۔ قریش اور ان کے دوسرے بچوں نے کہا ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ انہیں حجاز لے چلے، وہاں ایک عرفہ غیب کی باتیں بتانے والی ہے جس کا کوئی موکل یا شیطان یا کوئی روح تابع ہے، اس سے دریافت کیجیے۔ اگر اس نے بھی ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو آپ کو ان کی ذبح کر ڈالنے کا پورا اختیار ہوگا، اور اگر اس نے کوئی ایسا حکم دیا جس میں آپ کے اور اس لڑکے کے لیے اس مشکل سے نکلنے کی کوئی شکل ہو تو آپ اس کو قبول کر لیں۔ پھر وہ سب کے سب وہاں سے چلے اور مدینہ پہنچے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں انہیں معلوم ہوا کہ وہ خیبر میں ہے تو پھر وہاں سے سوار ہو کر خیبر آئے۔ عبد المطلب نے اس عورت کو اپنے اور اپنے لڑکے کے حالات سنائے اور اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ اس عورت نے کہا آج تو میرے پاس سے تم لوگ واپس جاؤ یہاں تک کہ میرا تابع میرے پاس آئے اور میں اس سے دریافت کر لوں۔ بس سب کے سب اس کے پاس سے لوٹ آئے اور عبد المطلب اس کے پاس سے آ کر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے۔ دوسرے روز سویرے تب اس کے پاس گئے۔ اس عورت نے کہا ہاں مجھے تمہارے متعلق کچھ معلومات ہوئی ہیں، تم لوگوں میں دیت کی مقدار کیا ہے؟ سب نے کہا 10 اونٹ، اور واقعتاً یہی مقدار تھی۔ اس عورت نے کہا کہ تم لوگ اپنی بستیوں کی جانب لوٹ جاؤ اور تم اپنے اس آدمی کو، اپنے لڑکے کو 10 اونٹوں کو پاس پاس رکھو اور ان دونوں پر تیروں کے ذریعے قرعہ ڈالو۔ اگر تیر تمہارے اس لڑکے پر تو اونٹوں کی اور بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور اونٹوں پر تیر نکل آئے تو اس کی بجائے اونٹ ذبح کر دو۔ اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو گیا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر وہ وہاں سے نکل کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب سب اس رائے پہ متفق ہو گئے تو عبد المطلب اللہ سے دعا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضرت عبداللہ کو اور 10 اونٹوں کو وہاں لے آئے، اس حالت میں کہ عبد المطلب حبل کے پاس کھڑے ہو کر اللہ عز و جل سے دعا کر رہے تھے۔ پھر 3
निकाला गया तो हजरत अब्दुल्लाह पे निकला तो 10 ऊंट ज्यादा किए और ऊंटों की तादाद 20 हो गई। इस तरह बढ़ती बढ़ती जब ऊंटों की तादाद 100 हो गई तो तब जाकर तीर ऊंटों पे निकला। वहां पर मौजूद कुरैश और दूसरे लोगों ने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, अब तुम अपने रब की रजामंदी को पहुंच गए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अल्लाह की कसम ऐसा नहीं, यहां तक कि 3 वक्त ऊंटों पर ही तीर निकले। फिर यह अमल 3 बार किया गया और हर बार ही तीर ऊंटों पर निकला। अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह अकबर की तकबीर कही। अब्दुल मुत्तलिब की लड़कियां अपने भाई हजरत अब्दुल्लाह को ले गईं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सफा और मरवा के दरमियान ऊंटों को ले जाके कुर्बानी की। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि हजरत मुत्तलिब ने जब ऊंटों की कुर्बानी की तो हर एक को लिए उनको छोड़ दिया, जो चाहे गोश्त खाए, रोक न रखी। इंसान या दरिंदा या तयूर कोई भी हो, किसी की मुमानियत न की, अलबत्ता खुद न कुछ खाया, न आपकी औलाद में से किसी ने कोई फायदा उठाया। अकरमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत करते हैं कि इन दिनों 10 ऊंटों की दयत खून बहा होती थी। दस्तूर ये था कि एक जान के बदले 10 ऊंट दिए जाए। अब्दुल मुत्तलिब पहले शख्स हैं जिन्होंने एक जान का बदला 100 ऊंट करार दिया, जिसके बाद कुरैश और अरब में भी यही दस्तूर हो गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको बहाले खुद बरकरार रखा। प्यारे दोस्तों, कुरैश में एक घर अब्दुल मुत्तलिब का था। अब्दुल मुत्तलिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। उनका असल नाम शीबा था। उनको अब्दुल मुत्तलिब इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनको उनके चाचा मुत्तलिब ने पाला था, क्योंकि उनके वालिद हाशिम की वफात उनकी पैदाइश से कुछ माह पेशतर हो गई थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दीन इब्राहिमी इस्लाम पर कायम थे और ऐसी कोई एक भी रिवायत नहीं मिलती कि उन्होंने कभी बुत परस्ती की हो। आपका इसमें गिरामी आमिर लक़ब शीबा बूढ़ा था। इमाम सहेली कहते हैं कि दुरुस्त बात यही है कि आपका नाम शीबा है। आप इंतहाई हसीन और जमील थे। हज़ाफा बिन गानिम उदवी ने आपके बारे में कहा है, इनकी औलाद के चेहरे सफ़ेद हैं, वो 14वीं के चांद की तरह रात की तारीकी को रोशन कर देते हैं। जब आप पैदा हुए थे तो आपकी पेशानी के चंद बाल सफ़ेद थे, तो इसलिए शिबा बूढ़ा या बुढ़ापे वाला नाम पड़ गया। क्योंकि आप नेक कामों में सबकत ले जाते थे, इसलिए शीबातुल हम्द के लक़ब से पुकारे जाने लगे और बाज़ के नज़दीक लोग आपकी बहुत तारीफ करते थे, इसलिए ये नाम मशहूर हो गया। जब हजरत मुत्तलिब बिन अब्दुल मनाफ हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मदीने से मक्का लेकर आ रहे थे तो रास्ते में जो भी मुत्तलिब से पूछते कि ये पीछे कौन है, तो हजरत मुत्तलिब बताते, ये मेरा गुलाम अब्द है जो मदीने से खरीद कर लाया हूँ। इसकी वजह यह थी कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुनासिब लिबास भी न पहने हुए थे। रास्ते में आफ्ताब की तमाज़त से और तकलीफ भी उठाई थी, इसीलिए थकान की वजह से चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। मक्के में आकर मुत्तलिब ने शीबा को उम्दा लिबास पहनाकर बनु अब्द मनाफ के अशराफ की मजलिस में लाके बिठाया और सबको बताया, ये मेरा भतीजा शीबा बिन हाशिम है। क्योंकि रास्ते में हजरत मुत्तलिब ने शीबा को अब्द कहा था, इसीलिए आप अब्दुल मुत्तलिब मशहूर हो गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 3 भाई और 5 बहनें थीं। आपकी वालिदा हाशिम बिन अब्द मनाफ ने आपकी वालिदा माजिदा सलमा बिनत उमरू से शर्त पे निकाह किया था, वो जो भी बच्चा जनेगी वो मैके में जनेगी। चुनाचे जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब की विलादत का वक्त करीब आया तो हजरत हाशिम ने अपनी ज़ौजा को उसके मैके मदीने में छोड़कर खुद तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम चले गए और वहीं गजा में वफात पाई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की विलादत मदीना मुनव्वरा में हुई। अब 7-8 बरस तक मदीने मुनव्वरा ही में रहे। एक मरतबा बनु हारिस बिन अब्द मनात का एक शख्स मदीने आया। यहाँ उसे चंद लड़के तीरंदाजी करते हुए मिले। शीबा जब निशाने पे तीर मारते थे वो फख्र से कहते थे, मैं हाशिम का बेटा हूँ, मैं बथा के रईस का बेटा हूँ। हारिसी ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं शीबा बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ हूँ। हारिसी ने मक्के आकर हजरत मुत्तलिब बिन अब्द मनाफ से जो हिजर में बैठा हुआ था कहा, ऐ अबुल हारिस सुनो, मैंने यसरब में चंद लड़कों को तीरंदाजी करते हुए देखा। इनमें से एक ऐसा लड़का था कि जब उसका तीर निशाने पे लग जाता तो वो इजहार फख्र में कहता, मैं हाशिम का बेटा हूँ, मैं बथा के रईस का बेटा हूँ। हजरत मुत्तलिब ने कहा, बखुदा मैं अब अपने घर नहीं जाऊंगा जब तक कि उस बच्चे को न ले आऊंगा। हारिसी ने कहा, अगर इस कदर मुस्ताद हो तो मेरी नाका सहन में बंधी है, इस पे चले जाओ। मतलब इसी ऊँटनी पे सवार होकर यसरब गए। सरे शाम वो आबादी में पहुंचे, फिर बनु अदी बिन अलंजार के महल्ले में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि कबीले की चौपाल में लड़के गेंद खेल रहे थे। उसने अपने भतीजे की शनाख्त करके वहां वालों से पूछा कि ये हाशिम का बेटा है? उन्होंने कहा कि हाँ, ये तुम्हारा भतीजा है, अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो अभी पकड़ लो, इसकी माँ को इसकी खबर ना होने पाए, वरना अगर उसे मालूम हो गया तो वो उसे कभी नहीं जाने देगी और फिर हम भी इसे न जाने देंगे और रोक लेंगे। मुत्तलिब ने शीबा को आवाज दी और कहा कि ऐ मेरे भतीजे, मैं तुम्हारा चचा हूँ, तुमको तुम्हारी कौम के पास ले जाने आया हूँ। ये कहकर उन्होंने अपनी ऊँटनी बिठा दी
اور وہ تیر کی طرح اچھل کر ناقے کے پچھلے حصے میں بیٹھ گیا۔ مطلب اسی وقت لے کے مکہ روانہ ہو گئے۔ اس کی ماں کو رات ہونے تک اس کی جانے کی اطلاع نہ ہوئی۔ جب رات کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے شور مچایا کہ کوئی شخص میرے بچے کو لے کے بھاگ گیا۔ پھر اسے اطلاع کی گئی کہ اس کا چچا اسے لے گیا ہے۔ مطلب دن چڑھتے ہی شیبہ کو مکے لے آئے۔ اس وقت سب لوگ اپنے نشست گاہوں پہ موجود تھے۔ وہ پوچھنے لگے کہ مطلب یہ تمہارے پیچھے کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا غلام ہے۔ اسی طرح مطلب اسے لیے ہوئے اپنے گھر پہنچے تو ان کی بیوی خدیجہ بنت سعید بن سہم نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا میرا غلام ہے۔ گھر سے نکل کر مطلب حضر آئے۔ یہاں سے انہوں نے ایک حلہ خریدا اور اسے شیبہ کو جا کر پہنایا۔ پھر سر شام اسے لے کر بنی عبد مناف کی مجلس میں آئے۔ اس کے بعد وہ لڑکا اسی حلے کو پہنے ہوئے مکے کی گلی کوچوں میں پھرتا تھا۔ شیبہ کو عبد کہنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عبد المطلب مناسب لباس بھی نہیں پہنے ہوئے تھے۔ راستے میں آفتاب کی تمازت سے اور تکلیف بھی اٹھائی تھی، اسی لیے تھکان کی وجہ سے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ مکے میں آ کر مطلب نے شیبہ کو عمدہ لباس پہنا کر بنو عبد مناف کے اشراف کی مجلس میں لا کے بٹھایا اور سب کو بتایا کہ یہ میرا بھتیجا شیبہ بن ہاشم ہے۔ جناب مطلب بن عبد مناف یمن کے ایک تجارتی سفر کے دوران میں بردبان یمن میں ایسے بیمار ہوئے کہ پھر جاں بر نہ ہو سکے۔ انہیں وہیں سپرد خاک کر دیا گیا اور مکہ مکرمہ میں خاندانی قیادت و سیادت کی ذمہ داریاں حضرت عبد المطلب کے کندھوں پہ آ گئی۔ اس طرح آپ نوجوانی ہی میں سردار قریش تسلیم کر لیے گئے۔ حضرت ہاشم کی وفات کے بعد ان کی جانشین کا شرف مطلب بن عبد مناف کو ملا اور وہی قریش کے سردار مقرر ہوئے۔ عالمان علم، تاریخ، ذمہ داران فن سیرت نے لکھا ہے کہ جب نور مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلب عبد المطلب سے رحم فاطمہ میں منتقل ہوا اور وہ حضرت عبداللہ کے حمل سے مشرف ہوئیں، آسمانی کتابوں کے علم جو مسلسل اس تلاش و جستجو میں مشغول رہتے تھے اور ہمیشہ ان علامتوں کی تلاش میں رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ان علامتوں کو معلوم کر لیں جو نبی آخر الزماں کی تشریف آوری اور ولادت کا اظہار کرتی ہوں، ان لوگوں کے پاس وہ جبہ مبارک موجود تھا جس کو پہنے ہوئے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جام شہادت نوش فرمائی تھی، اور انہوں نے کتب سماوی میں دیکھا تھا جس دن اس جبے کے خون کے دھبے تازہ ہو جائیں گے وہ نبی آخر الزماں کی ولادت کا قریبی زمانہ ہوگا۔ جب انہوں نے اس جبے پر خون کے نشانات کو تازہ پایا تو یقین کر لیا اب نبی آخر الزماں کی ولادت کا وقت آ گیا ہے۔ جب وہ ساعت آ گئی جس رات جناب حضرت عبداللہ کی ولادت مبارک ہوئی، ملک شام کے انجینئر و عالمان اہل کتب نے ایک دوسرے کو متنبہ کیا کہ پیغمبر آخر الزماں کے والد بزرگوار ام القری مکے میں تولد ہو چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی ولادت ایک روایت کے مطابق اندازاً 24 جلوس نوشروانی یعنی نبی کریم کی ولادت سے تقریباً 17 برس قبل 554 میں ہوئی، اور دوسری روایت کے مطابق آپ کی ولادت نبی کریم کی ولادت مبارک سے 25 برس قبل 546 مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ کی تربیت عالم غیب سے اس طرح ہوتی کہ ایک دن آپ نے اپنے والد ماجد حضرت عبد المطلب سے عرض کیا کہ جب کبھی میں بتائے مکہ اور کوہ بصیرہ کی طرف جاتا ہوں تو میری پشت سے نور چمکتا دمکتا ظاہر ہوتا ہے اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر مشرق و مغرب کی طرف جاتا ہے، پھر مجتمع ہو کر ابر کی شکل اختیار کر کے میرے اوپر سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور یہ ابر پارا مدھور شکل اختیار کر کے آسمان کی طرف جاتا ہے اور فوراً واپس آ جاتا ہے اور میری پشت میں واپس چلا جاتا ہے۔ میں جب زمین پر بیٹھتا ہوں تو زمین سے آواز آتی ہے، اے وہ شخص جس کی پشت میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت ہے، آپ پر سلامتی ہو۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ میں ایک خشک درخت کے نیچے بیٹھا ہوں تو وہ سرسبز و شاداب ہو گیا ہے اور مجھ پر سلام کرتا ہے۔ عبد المطلب نے فرمایا، اے جان پدر، تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری سلب سے رحم مادر میں ایسا نطفہ منتقل ہوگا جو تمام مخلوق الہی کی بزرگ ترین شخصیت ہوگا، اور میں نے بھی ایسے بہت سے مشاہدات کیے ہیں اور مجھے خواب میں بھی بہت سی بشارتیں دی گئی ہیں۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی، حضرت عبداللہ اول تو بت خانے نہیں جاتے تھے، لیکن اگر مجبوراً کسی خاص وجہ سے چلے جاتے تو بت چیخ چیخ کر کہتے، اے عبداللہ، تمہاری پیشانی میں نور محمدی جگمگا رہا ہے، لہٰذا تم ہمارے قریب نہ آنا، اور یہ سعادت مند فرزند بتوں اور بت پرستوں کی ہلاکت کا سبب ہوں گے۔ پیارے دوستوں، جب حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن قریب آئے تو ولادت سے قبل جو حالات و واقعات رونما ہوئے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستارے چھپ جاتے ہیں،
صبح کی سفیدی دم توڑنے لگتی ہے اور پھر مشرق سے ہلکی سی سرخی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے فوراً بعد ہی سورج اپنا چہرہ دکھاتا ہے اور ساری دنیا کو اپنی روشنی سے چمکاتا ہے۔ دراصل ستاروں کا چھپ جانا، صبح کی سفیدی کا ڈھلنے لگنا اور اس کے بعد سرخی کا نکلنا، یہ اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ سورج نکلنے لگا ہے۔ اسی طرح جب آفتاب رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چمکنے کا وقت قریب آیا تو دنیا میں کئی ایسے عجیب و غریب اور انوکھے واقعات سامنے آئے جو اس بات کا پتہ دے رہے تھے کہ اب کفر کی اندھیریاں مٹنے لگی ہیں، بے کسی کے دن ختم ہونے لگے ہیں، بے سہاروں کی بیچارگی ختم ہونے والی ہے، ظلم و ستم کے دور کا خاتمہ ہونے والا ہے، غریبوں کے دن پھرنے لگے ہیں کیونکہ بے کسوں کے والی، بے سہاروں کے سہارا، غریبوں کا سہارا، ظلم و ستم سے نجات دینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لانے والے ہیں۔ مختلف طریقوں سے آپ کی آمد کی خبریں اور نشانیاں دنیا والوں کو ملتی رہیں، کسی میں تو بالکل واضح علامات پائی جاتی تو کسی میں اشارتاً آپ کی تشریف آوری کا ذکر ہوتا رہا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکے پہ حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت سنا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکے والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پاخانہ کر کے اس کو نجازت سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کے مکہ پہ حملہ کر دیا۔ اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکے والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا اور اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو یہ صورت دیکھتے ہی ابرہہ مروب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کے دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبے کی ذرا بھی فکر نہیں۔ یہ سن کر ابرہہ نے اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبے کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکے والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی حرمتی کی ہے، اسی لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبے کو مسمار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کرنے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکے والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے بال مویشیوں کو لے کر مکے سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کے اور دروں میں چھپ کے پناہ لو۔ مکے والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرمائے رب، اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبے ڈھانے کے لیے اپنے لشکر چرار اور ہاتھیوں کے قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا اور چند مارا بال بال للکارا مگر ہاتھی نہ اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھی سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگباری شروع کی کہ ان کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کی ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگباری
خداوند قہار اور جبار کے قہر کے غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پہ پڑتی تھی تو اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہ بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کی جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زمین پہ بکھر گئے۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا، کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ جب آمنہ کے لال کی ولادت کا وقت قریب آیا تو عجیب عجیب واقعات کا ظہور ہوا جو اس بات کی شہادت دے رہا تھا کہ اب اس ذات کی آمد کا وقت قریب ہو رہا ہے جس کے دم سے کفر کے ایوانوں میں زلزلے آ جائیں گے، باطل کی کمر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گی، ورنہ ابرہہ کے اتنے بڑے لشکر جراح سے مقابلہ کرنے کی ہمت اہل عرب میں نہ تھی۔ یہ وہ نبوی برکتوں کا ہی صدقہ تھا جو آن کی آن میں لاشوں کا ڈھیر بھر گیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل تمام بت منہ کے بل گر پڑے۔ بتوں کا سروں کے بل گرنا اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ بت شکن آیا، یہ کہہ کر منہ کے بل بت گر پڑے۔ جھوم کر کعبہ تھا کہتا الصلاۃ والسلام۔ اہل کتاب بعض علامتوں اور نشانیوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزماں سرور کون و مکان کا وجود گرامی حضرت عبداللہ کے سلب میں ودیت ہے، اس لیے اطراف و اکناف سے وہ آپ کو ہلاک کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ میں آنے لگے۔ یہود کی ایک جماعت جن کی تعداد 70 تھی ملک شام سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ جب تک حضرت عبداللہ کی روح کو قبض عنصری سے آزاد نہ کرا کے لے گئے اور حیات کو موت میں تبدیل نہ کر لے واپس نہ لوٹیں گے۔ ان بدنہاد یہودیوں نے اپنے فاسد ارادے کی تکمیل کے لیے الو کی خاصیت کو اختیار کیا۔ یہ لوگ رات کو سفر کرتے اور دن کو کسی جگہ چھپ کے آرام کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے اور کسی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ حضرت عبداللہ کو تنہا پا کر اپنے مقصد کو پورا کر لیں۔ حسن اتفاق سے ایک دن حضرت عبداللہ تنہا شکار کے لیے مکے سے باہر تشریف لائے اور ان بدبختوں نے موقع غنیمت جان کر حملے کے لیے تلواریں نیاموں سے کھینچ لی۔ یہود کی بدقسمتی کہ اس دن حضرت آمنہ، والدہ ماجدہ، حضرت وہب بن عبد مناف ظہری بھی شکار کے ارادے سے نکلے اور ابھی حضرت عبداللہ سے دور ہی تھے کہ انہوں نے تلواروں کی چمک اور کھنک کی آواز سنی۔ عربوں کی روایتی غیرت و حمیت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ ان کا فرد کسی مپرسی کے عالم میں دشمنوں کے ہاتھے مارا جائے۔ جب انہوں نے حالات کا جائزہ لیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ میرے ساتھ چند آدمی ہیں اور دشمنوں کی تعداد کافی ہے۔ ابھی اسی سوچ میں تھے کہ آپ نے دیکھا آسمانی مخلوق ابلک گھوڑوں پر سوار چرخ اطلس فرش زمین پہ اتری اور ان کی انسانی مخلوق سے کوئی شباہت نہ تھی۔ ان بہادر سواروں نے آتے ہی بد کردار یہودیوں پہ حملہ کر کے چھکے چھڑا دیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ ذبح کے واقعے کے بعد حضرت عبداللہ کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کی بہت سی نوجوان خوبصورت لڑکیوں اور عورتوں نے آپ کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر آپ کو ورغلانے کی بھرپور کوشش کی، حتیٰ کہ بعض نے بڑی دولت کی بھی پیشکش کی۔ ان میں سے چند بہت مشہور ہیں۔ جب وہب بن عبد المناف نے ابلق سواروں کی جانب سے حضرت عبداللہ کی حفاظت دیکھی تو ان کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ وہ اپنی بیٹی آمینہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے کریں گے۔ گھر آ کر انہوں نے سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنا کر انہیں حضرت عبد المطلب کی خدمت میں روانہ کیا کہ جا کر ان سے کہیں میری حکمت مآب اور نیک سرشت بیٹی جو اخلاق و اعمال میں بے مثال ہے، اگر وہ اس کو اپنے بیٹے عبداللہ کی زوجیت کے لیے قبول کر لیں تو نہایت مناسب ہو۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ بنت وہب کی صفات اپنی بیوی حالہ سے، جو حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی والدہ اور حضرت آمنہ کی چچا زد بہن تھی، بہت بار سنی تھی۔ علاوہ ازیں قبیلے کی عورتیں بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی رہتی تھی کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا جوڑ نہایت مناسب ہے۔ در حقیقت حضرت آمنہ اپنے دور کی نہایت عقل مند اور لائق پاک خاتون تھی اور ان صفات میں ان کا کوئی ہم پلہ نہ تھا، لہٰذا عبد المطلب نے اس تجویز کو قبول کیا۔ علاوہ ازیں یہ بات اس یمنی خبر کے عین مطابق تھی جو اس نے حضرت عبد المطلب سے سفر یمن کے موقع پر کہی تھی۔ واقعہ اس طرح ہوا، ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب یمن کے سفر پہ گئے اور وہاں یہودیوں کے ایک بڑے عالم نے ان سے ملاقات کے دوران دریافت کیا تھا کہ آپ کس قبیلے سے ہیں؟ آپ نے جواب دیا بنو ہاشم سے ہوں اور ان کا بیٹا ہوں۔ اس نے عبد المطلب سے اجازت مانگی کہ آپ اگر اجازت عطا فرمائیں تو میں آپ کے جسم کے کچھ حصوں کو دیکھوں۔ آپ نے جواب دیا کہ ایک شرط کے ساتھ، جسم کے دیکھنے میں کوئی اخلاقی گراوٹ نہ ہو تو دیکھ سکتے ہیں،
لہٰذا اس نے آپ کی ناک کے ایک نتھرے کو اپنے ہاتھ سے کھینچا اور اسی طرح دوسری جانب عمل کیا۔ ایک اور روایت کے مطابق اس نے آپ کے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو دیکھ کر کہا کہ ایک سے ملک و سلطنت اور دوسرے سے نبوت کا اظہار ہو رہا ہے، اور یہ سعادت دو منافوں کے قرآن سے ظاہر ہو رہی ہے، پہلے عبد مناف بن قسی، دوسرے عبد مناف بن زہرا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ تمہارے بیٹے عبداللہ کی شادی ہو گئی ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا نہیں۔ تب یہودی عالم نے کہا کہ اب تم واپس جا کر ان کی شادی بنی زہرا میں کر دینا۔ جب حضرت عبد المطلب مکے آئے تو یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ وہاب بن عبد مناف عبداللہ سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں کارکنان قضاء و قدر نے یہ یہودیوں والا قصہ اس کا سبب بنا دیا۔ لہٰذا حضرت عبد المطلب نے حضرت حالہ سے کہا کہ حضرت عبداللہ کے لیے حضرت آمینہ کا نکاح ایک مجلس میں کیا گیا، لیکن یہ روایت کہ عبد المطلب اور حضرت عبداللہ کا نکاح ایک مجلس میں پڑھا گیا محل نظر ہے، کیونکہ حضرت عبد المطلب نے حالہ سے حضرت آمینہ کی تعریف سنی۔ ابن اسحاق نے کہا ہے کہ میرے والد اسحاق بن یسار نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ اپنی ایک ہی بیوی کے پاس جو آمینہ بنت وہاب کے علاوہ تھی کیچڑ کا کچھ کام کر کے گئے، اور آپ کو کچھ کیچڑ بھی لگی ہوئی تھی۔ انہیں اپنے پاس بلایا تو کیچڑ کے آثار دیکھ کر انہوں نے آنے میں دیر کی، تو ان کے پاس آپ چلے اور وضو کیا اور جو کیچڑ لگی تھی دھو ڈالی۔ پھر آمنہ کے پاس جانے کے ارادے سے نکلے اور اس بیوی کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے آپ کو اپنی طرف بلایا تو آپ نے ان کے پاس جانے سے انکار فرما کر حضرت آمینہ کی جانب قصد فرمایا۔ ان کے پاس آئے اور ہم بستری کی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حمل ہو گیا۔ پھر جب حضرت عبداللہ اس بیوی کے پاس گئے اور ان سے کہا کیا تمہیں کچھ رغبت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ جب میرے پاس سے گزرے تو آپ کی آنکھوں کے درمیان ایک چمک تھی، اسی لیے میں نے آپ کو بلایا تھا، لیکن آپ نے میرے پاس آنے سے انکار فرمایا اور آپ آمینہ کے پاس چلے گئے اور اس چمک کو انہوں نے لے لیا۔ بعض روایات کے مطابق یہ جمعہ کی رات تھی۔ حضرت آمینہ کی شب زفاف میں 200 عورتیں رشک و حسد سے مر گئیں اور بہت سی عورتیں امراض قلب میں مبتلا ہوئی۔ اس انتقال نطفہ کی رات ملائکہ نے جشن منایا۔ جبرائیل امین نے فرش زمین پہ آ کر بام کعبہ پہ ہلالی پرچم لہرایا اور خطہ ارض کو بشارت دی کہ آج نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلب پدر سے رحم مادر میں منتقل ہو گیا ہے، تاکہ افضل الخلائق پیدا ہوں اور تمام امتوں سے بہتر و برتر شخصیت دنیا میں تشریف افزائی فرمائے۔ اسی رات ابلیس لعین کا تخت الٹ گیا اور یہ مردود بارگاہ الہی میں 40 دن بحر و بر میں مارا مارا پھرتا رہا اور پڑتے غم و کثرت و غیظ و غضب میں سیاہ سوختہ ہو کر کوہ بقیس کے دامن میں آ کے رونے لگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ روایت سند صحیح کے ساتھ مروی ہے۔ جس رات نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمینہ کے سپرد ہوا، اس کی تمام کاہنوں کو اطلاع ہوئی اور وہ ایک دوسرے سے مشورے کرنے لگے۔ مشرق و مغرب کے چرند و پرند اور بحری جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ وہ وقت آنے والا ہے جبکہ خطہ زمین نور مصطفی سے منور ہو جائے گا۔ قریش کے پالتو جانوروں نے آپس میں کہا کہ جناب آمینہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہو گئی ہیں اور ان سے ایسی شخصیت ظہور میں آئے گی جو زمین کی امین اور اس کی ظلمت کو دور کرنے والی ہوگی۔ یہ بھی کہا گیا کہ تمام دنیا کے بت دوسری صبح سرنگو پائے گئے۔ ابلیس لعین کا تخت پلٹ گیا اور دوسرے بادشاہوں کے تخت سرنگو ہو گئے۔ صاحب اقتدار حاکموں اور بادشاہوں کی زبانیں گفتگو سے قاصر اور گنگ ہو گئی۔ حضرت عبداللہ قریش کے قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام گئے۔ دوران سفر بیمار ہو گئے۔ واپسی پر یہ قافلہ مدینہ منورہ کے پاس سے گزرا تو حضرت عبداللہ بیمار ہونے کی وجہ سے مدینہ ہی میں اپنے والد عبد المطلب کے ننیال بنو عدی بن نجار کے ہاں ٹھہر گئے۔ قافلہ مکے پہنچا تو حضرت مطلب نے اپنے بیٹے کے بارے میں دریافت بتایا۔ قافلے والوں نے بتایا وہ بیمار تھے، اس لیے واپسی پہ مدینہ ٹھہر گئے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر لینے کے لیے بھیجا، لیکن حضرت حارث بن عبد المطلب کے پہنچنے سے پہلے حضرت عبداللہ فوت ہو چکے تھے اور انہیں دار النابغہ میں دفن کر دیا گیا تھا۔ حارث نے واپس آ کر یہ افسوسناک خبر سنائی تو حضرت عبد المطلب، ان کے بھائی، بیٹے، بھتیجے، غرض کے سارا خاندان انتہائی غمزدہ ہو گیا۔ وفات کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت شکم مادر میں تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ کہا، الہی عز و جل تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حضرت حق نے فرمایا، کیا ہوا، میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ حضرت سیدہ آمینہ خاتون کے لیے شوہر نامدار کا سانحہ ارتحال ناقابل برداشت تھا کہ ابھی شادی خانہ آبادی کو آخر عرصہ ہی کتنا گزرا تھا۔ آپ کے قلب انور پر اس قدمے کا اس قدر اثر ہوا، اس کا اندازہ آپ کے ان اشعار سے ہوتا ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے، ہاشم کا ایک فرزند بطحا کی جانب جا کر چاند کی طرح چھپ گیا
وہ لحد میں بہادر جوانوں کے شور و غل کے ساتھ جا کے سو گیا۔ مراد یہ کہ لوگوں کو روتا چھوڑ کر موت نے جو ہی اس کو پکارا اس نے فوراً لبیک کہہ دیا۔ افسوس کہ ہاشم کے اس فرزند کے نظیر موت نے اب دنیا میں نہ چھوڑی۔ اس کے دوست شام کے وقت اس کی لاش کو اٹھائے جا رہے تھے اور وہ ذراہ محبت و عقیدت کاندھا بدلتے اور اس کے اوصاف بیان کرتے چلے جا رہے تھے۔ اگرچہ موت نے ان کو ہم سے دور کر دیا ہے، مگر اس میں تو شک نہیں کہ وہ بہت زیادہ سخی اور غریبوں کے ازحد ہمدرد تھے، یعنی ان کے دلوں سے ان کی یاد تو نہیں نکل سکتی۔ حضرت عبداللہ کا ترکہ ایک لانڈی یمن جس کا نام براہ تھا، کچھ اونٹ کچھ بکریاں تھیں، یہ سب ترکہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ جس سال نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کو ودیت ہوا، وہ فتح و نصرت، تر و تازگی اور خوشحالی کا سال کہلایا۔ اہل قریش اس سے قبل معاشی بدحالی، عسرت اور قحط سالی میں مبتلا تھے۔ ولادت کی برکت سے اس سال اللہ تعالیٰ نے بیاب و گیا زمین کو شادابی اور ہریالی عطا فرمائی اور سوکھے درختوں اور مردہ شاخوں کو ہرا بھرا کر کے انہیں پھلوں سے لاد دیا۔ اہل قریش اس طرح ہر طرف سے کثیر خیر آنے سے خوشحال ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات ساسانی خاندان کے مشہور بادشاہ کسریٰ کا محل ایک گڑگڑاہٹ کے ساتھ ہلنے لگا اور اس کے 14 کنگرے ٹوٹ کے زمین پہ گر پڑے۔ فارس کی 1000 سال سے جلنے والی آگ ایک دم بجھ گئی۔ بحیرہ ساوا کا پانی خشک ہو گیا اور کسریٰ نے ایک پریشان کر دینے والا خواب دیکھا جسے اس نے اپنے قاضی کے سامنے بیان کیا۔ اس نے دیکھا کہ سرکش اونٹوں کے پیچھے تیز رفتار عربی گھوڑے ہیں جو دریائے دجلہ کو پار کر کے اس کے ملک میں پھیل گئے۔ اس خواب نے کسریٰ اور دیگر کئی لوگوں کو سخت گھبراہٹ میں ڈال دیا۔ چنانچہ کسریٰ کے نائب نعمان بن منذر نے عبد المسیح غسقانی کو سطح کاہن کے پاس بھیجا تاکہ اس عظیم معاملے کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ سطح کاہن ملک شام میں رہتا تھا اور کہانت میں بڑی شہرت کا مالک تھا۔ جناب عبد المسیح اس کے پاس آیا اور وہ ابھی اس کی قیام گاہ سے باہر ہی تھا کہ سطح نے اسے آواز دی اور اپنی کہانت کے زور سے وہ سب کچھ بتا دیا جس کی ابھی اس نے خبر بھی نہ دی تھی۔ سطح کاہن نے کہا، اے عبد المسیح، تم اونٹ پہ سوار ہو کر میرے پاس آئے ہو اور بے شک بڑے دور کا سفر طے کر کے آئے ہو۔ تمہیں بنی ساسان کی بادشاہ کسریٰ نے بھیجا ہے تاکہ تم محل کے زلزلے، آگ کے بجھنے اور خواب کے بارے میں پوچھ سکو، جس میں اس نے دیکھا ہے کہ سرکش اونٹوں کے پیچھے عربی گھوڑے ہیں جو دریائے دجلہ کو پار کر کے اس کے ملک میں پھیل گئے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اے عبد المسیح، جب تلاوت کی کثرت ہو جائے، صاحب عصا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہو جائے، وادی سماوا بہنے لگے، بحر ساوا خشک ہو جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے، تو پھر ملک شام سطح کے لیے شام نہ رہے گا۔ جتنے کنگرے کسریٰ کے محل کے گرے ہیں، ابھی اتنے ہی بادشاہ اور ہوں گے جو یکے بعد دیگرے حکومت کریں گے، پھر ان کا سلسلہ حکومت ختم ہو جائے گا۔ کسریٰ کا خواب اس کی بادشاہت کے خاتمے کا الارم ہے، اس کے اسلام اور اہل اسلام کی مملکت بن جانے اور اس کے شہروں میں عربوں کے داخل ہونے کی علامت ہے۔ عرب کی برسوں پرانی قحط سالی نبی کریم علیہ السلام کی آمد ہی کے طفیل یہ مصیبت دور ہوئی اور ہر طرف ہریالی چھا گئی اور خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے بدن مبارک سے ایک ایسا نور نکلا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ محدث ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رات نور نبوت حضرت عبداللہ کی پشت اقدس سے حضرت آمینہ کے بطن مقدس میں منتقل ہوا۔ روئے زمین کے تمام چوپایوں خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے بزبان فصیح اعلان کیا کہ وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گر ہو گیا جس کی سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل شام اور کوفے کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی بھی جاری ہو گئی اور جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے، مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی۔ اسی طرح سمندروں دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضرت ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آ گیا۔ جب حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حمل کا آغاز ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مختلف ماہ میں 9 انبیاء کرام علیہم السلام کی زیارت ہوئی اور ان میں سے ہر ایک نبی علیہ السلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ نہ کچھ خبر سے آگاہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن بن ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا کے خواب میں تشریف لائے اور آپ علیہ السلام کی آمد کے بارے میں خبر دی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضل و کرم اور بلند رتبے کی خبر دی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے بتایا آپ کا بیٹا کامیابی و مدد کا مالک ہے
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور بزرگی سے آگاہ فرمایا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا جو آپ کے ہاں تشریف لانے والے ہیں وہ بہت اچھے اخلاق کے مالک اور بڑی عزت والے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کی عزت اور بلند منصب کے بارے میں خبر دی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا جو آپ کے ہاں تشریف لانے والے ہیں وہ مقام محمود، حوض کوثر، لواء الحمد اور شفاعت عظمیٰ کے مالک ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لائے اور بتایا آخری نبی آپ کے ہاں تشریف لائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا آپ کے بیٹے سچ بولنے والے اور سیدھے دین جو سب دینوں پر غالب ہے اس کے مالک ہے۔ الغرض ہر نبی علیہ السلام نے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کو یہ خوشخبری دی کہ آپ دنیا و آخرت کے سردار سے حاملہ ہیں، اور جب وہ دنیا میں تشریف لائیں تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے ان کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ہر رات مزید بابرکت اور خوشیوں کا پیغام بن کے آئی۔ ان راتوں میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کو عجیب خوشی حاصل ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہا کو مراد اور آرزو پوری ہونے کی خوشخبری دی گئی۔ بتایا گیا کہ آپ کے ہاں وہ ہستی آنے والی ہے جو اللہ پاک کی تعریف اور شکر کرنے والی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان سے فرشتوں کی پاکی بیان کرنے کو سنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے سنا اے آمنہ تعریف و عزت کے مالک کے سبب خوش ہو جاؤ۔ پھر خوشی و برکت مکمل ہو گئی اور ایک ایسا نور چمکا جو پھر کم نہ ہوا۔ فرشتوں نے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس طواف کی صورت میں چکر لگایا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی سعادتوں اور مالداری کی ابتدا ہوئی۔ فرشتوں نے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا۔ پیارے دوستو، اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ہونے والے معجزات کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار اور قطرہ شدہ، نان بریدہ، چہرہ نورانی، آنکھیں سرمگی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت رخشاں پیدا فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا، جس کی روشنی کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں، اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس و ملائکہ اور چرند و پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء کرام کے اخلاق حسنہ سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے، اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ، کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پہ قبضہ دے دیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی کہ جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور نبی کریم علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر آپ کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا گیا۔ ولادت شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے، اور آپ علیہ السلام کے نور سے حرم شریف کی پست زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کی محلات نظر آ گئے، اور آسمانوں پر پہلے شیاطین چلے جاتے تھے اور کاہنوں کو بعض مغیبات کی خبر دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کے بتا دیا کرتے تھے۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا، اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی۔ تو اس طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملت ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ شہر مدائن میں محل کسرا پھٹ گیا، اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے، اور فارس کے آتش کدے ایسے سرد پڑے کہ ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر نہ جلتی تھی۔ بحر سادہ جو ہمدان و قم سے درمیان ایک بالکل خشک ہو گیا، وادی ساہ جو شام و کوفہ کے درمیان تھی جو کہ بالکل خشک ہو پڑی تھی، لبالب بہنے لگی۔ رسول کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ مورخین اور سیرت نگاروں کا اس تاریخ میں اختلاف ہے، بعض نے 9 ربیع الاول اور بعض نے 12 ربیع الاول کی تاریخ بتلائی ہے۔ یہ پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے نجومیوں میں کسی بڑی شخصیت کی ولادت کا ذکر جاری تھا، اور اہل کتاب بھی اپنی کتاب میں جس آخری نبی کی آمد کے متعلق پڑھتے آئے تھے، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس نبی کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے۔
حضرت حسان بن ثابت جو عرب کے نامور شاعر تھے اور مدحت رسول میں آج تک شہرت رکھتے ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال کے تھے اور مدینہ منورہ اس وقت یثرب نام تھا میں رہتے تھے کہ ایک یہودی کو بلند مقام پر چیختے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے یہودیوں! جب اس کی آواز سن کر لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور پوچھا کہ اے کمبخت، تجھے کیا ہو گیا، کیوں چیخ رہا ہے؟ اس نے کہا، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس میں وہ پیدا ہوگا۔ واقعے کے راوی محمد بن اسحاق رحمہ اللہ علیہ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن حسان رحمہ اللہ علیہ سے دریافت فرمایا کہ ہجرت نبوی کے وقت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی عمر کیا تھی؟ تو انہوں نے بتایا 60 سال۔ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت ان کی عمر 7-8 سال رہی ہوگی، کیونکہ ہجرت کے وقت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 53 برس تھی۔ سیرت النبی میں درج یہ واقعہ ایک مثال ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات تاریخ و سیرت کی کتب میں ملتے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ولایت نبوی سے قبل ہی لوگوں کا احساس ہو چکا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا وقت ہو چکا ہے۔ بہت سے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو ایران کے شاہی محل میں زلزلہ آیا اور محل کے کنگرے ٹوٹ کے زمین پہ گر پڑے۔ کعبے میں رکھے ہوئے بت منہ کے بل زمین پہ گر پڑے۔ یہ گویا اس جانب اشارہ تھا کہ اب دنیاوی جاہ و حشمت کے جھوٹے محل زمین بوس ہونے والے ہیں اور خود ساختہ خداؤں کی عظمت ملیہ میٹ ہونے والی ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب حق کا پرچم بلند ہوگا، صداقت کا ستارہ طلوع ہوگا، باطل کی ظلمت دور ہوگی اور حق کی سحر دنیا پہ چھا جائے گی۔ رسول رحمت کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے قبل ہی انتقال کر چکے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے جب پوتے کی ولادت کی خبر سنی تو کعبے میں جا کے سجدہ ریز ہو گئے اور اس نعمت پہ خدا کا شکر ادا کیا۔ بیوہ ماں نے جب اپنی شوہر کی نشانی کو دیکھا تو آنکھیں بھر آئیں۔ چچا ابو لہب نے جب بھتیجے کی پیدائش کی خبر سنی تو دل باغ باغ ہو گیا اور خبر سنانے والی باندی سویبہ کو آزاد کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ تم میرے بھتیجے کو دودھ پلاؤ۔ مکے کے شریفوں میں یہ دستور چلا رہا تھا کہ بچوں کی پرورش کے لیے آس پاس کے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ بچے وہاں کی صاف ستھری ہوا میں پرورش پا کر تندرست و توانا ہو جائیں، نیز وہاں وہ خالص عربی زبان سیکھ جائیں۔ اصل میں مکہ ایک مرکزی شہر تھا جہاں ہر خطے کے لوگ آتے جاتے رہتے تھے، جن کے اختلاط سے زبان بھی خالص نہ رہ پاتی تھی۔ عرب میں پڑھنے لکھنے کا رواج بہت کم تھا مگر وہ زبان پہ خاص توجہ دیتے۔ یہاں شاعری اور سخنوری کا چرچا رہتا تھا اور گاؤں والوں کی زبان زیادہ مستند سمجھی جاتی تھی۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پرورش کے لیے ایک صحرائی خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کیا گیا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و فی امان اللہ۔